अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। कहा जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। अगर बलूचिस्तान के हालात ठीक ना हुए तो पाकिस्तान के हालात कभी भी नहीं ठीक हो सकते। और मेरे मुंह में खाक ये भी कहा जाता है कि अगर बलूचिस्तान को कुछ हुआ तो ये पाकिस्तान की अनरेवलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान के टूटने का। अभी बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई बलूचिस्तान में। पहली बार बलूचिस्तान की तारीख में एक आम, तो मैं आदमी नहीं कहूँगा, लेकिन अवाम में से एक पहला चीफ मिनिस्टर वहाँ पे आया। ये पहली बार है कि कोई नॉन सरदार, जब हमेशा सरदारों की हुकूमत रही है, सिर्फ जमाली ख़ानदान से पहले एक चीफ मिनिस्टर आया, लेकिन वो भी पॉलिटिकल जो अशराफिया कहेंगे एलीट से ताल्लुक़ था। क्या तवक्कुआत हैं? जब डॉक्टर अब्दुल मालिक नेशनल पार्टी के वज़ीर आला बने तो लोगों ने कहा इनको सरदार नहीं चलने देंगे। एक खौफ ये भी है कि ये 5-6 महीने के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इनको गिरा के दोबारा पुराना खेल चलाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि ये तो नहीं होगा कि अवाम में से आएँ लेकिन ख़ास में जाकर जुड़ जाएंगे और वही पुरानी आदतें। अरबों रुपए की करप्शन पिछले 5 सालों में, कोई डेवलपमेंट नहीं। मोहताज तरीन अंदाजे के मुताबिक जो पिछली असम्बली के लोग जो पार्लियामेंट में थे, तकरीबन सारी असम्बली के मेंबर थे, उन्होंने 7-8 अरब से ज़्यादा तो सिर्फ ठेकों की मद में खा लिया। और जो हालात है बलूचिस्तान के आपके सामने हैं, 29 ज़िले सतह गुर्बत से नीचे हैं। और कहा यह जाता है कि इस सूबे के अंदर 500 अरब डॉलर से ज़्यादा के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हैं। ये क्यों इस तरह हो रहा है और क्या ये हालात बदलेंगे? तो इसलिए बात करते हैं, और कि सबसे बेहतर शख्सियत जो हमें जवाब देगी वो है बलूचिस्तान के नए चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल मालिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। लोग कह रहे हैं कि एक बाकी बात तो बाद में कही, लोग कह रहे हैं आपको तो बाकी छोड़ें, आपको तो सरदार ही खा जाएंगे। वो नहीं चाहते कि एक आम बंदा आके हालात बदल दे और हमेशा के लिए स्टेटस को चेंज हो जाए। मालिक भाई शुक्रिया, हम 2 मालिक आज इकट्ठे हैं। मेरे ख्याल में सब हमारे लिए ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती हैं, हमारे लिए मकासद अहमियत रखते हैं। हमने जो मकासद रखे हैं उस मकासद को अचीव करने के लिए अगर हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम चलेंगे। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को तो हमने दिया था कि जी आप ले लें, हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, उसकी मेहरबानी जो उसने हमें दी। अगर वो उसको फिर वापस लेना चाहते हैं हम खुशी से उसको दे देंगे, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि हम फुटपाथ से आएँ, फुटपाथ पे जाएंगे। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि मुस्लिम लीग वाले ही शायद आपसे ले लेंगे और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब शायद आपको हटा देंगे। नहीं, तो नाम नहीं लिया। नहीं, मैं समझता हूँ जब तक ये कोलेशन है ये कोलेशन रहेगा। मियां नवाज शरीफ की, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की, हमारी एक मजबूत कोलेशन है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग तीनों पार्टियां मिलकर जो मुश्किलात इस वक्त बलूचिस्तान को दरपेश हैं, हम वो एक हद तक, हम ऑप्टिमिस्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि आपके मुस्तकबिल का असल फैसला उन चीज़ों से नहीं है जो हाजिर हैं, बल्कि उन चीज़ों से बड़ा तय पाएगा जो लापता हैं। और उसमें आते हैं मिसिंग पर्सनस की बात। आपने ओथ उठा रहे थे तो उस दिन 5 लाशों का तोहफा आया, आज 2 और लाशें बुलेट रिडन आई हैं। उम्मीदें ये हैं कि आप आए हैं तो ख़ासतौर आपकी बेल्ट के अंदर, मकरान बेल्ट में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, वहाँ पे डॉक्टर अल्लाह नज़र वगैरह भी हैं। एक ज़माने में आपका ताल्लुक़ रहा है, आप लोग जानते हैं। क्या यहाँ से आप शुरू कर पाएंगे? उन्होंने तो कहा वो तो आपको मानते नहीं, वो कहते हैं आप लोगों ने गद्दारी कर दी है बलोचों के साथ, तो आप फिर कहाँ से शुरू करेंगे कि ये किस तरह रोकेंगे? देखिए, ये आपने एक बुनियादी क्वेश्चन की मालिक भाई। हमने जब कोलिशन बना रहे थे तो हमारे मियां नवाज शरीफ साहब के पास पहला नुक्ता एजेंडा यही था कि मियां साहब, अगर आप मिसिंग पर्सन का और मकसदशुदा लाशों का मसला हल कर सकते हैं तो बलूचिस्तान में जो है ना बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपने ये हल नहीं की तो हम शायद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसने हमें यकीन दहानी की है कि मैं इस मसले पे आप लोगों से ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ये अगर मिलकर इस मसले को हल करना चाहें तो ये मसला बिल्कुल हल होगा। ये जब मसला हल होगा तब हम जाके किसी से बात कर सकते हैं कि भाई आप आ जाएं, क्योंकि टेबल पे बैठें, आप अपने मुश्किलात बयान करें। मैं समझता हूँ मालिक साहब, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री में दोनों चीज़ें रही हैं, जंगें भी हुई हैं
اور اس میں ٹاکس بھی ہوئے ہیں. ٹیک اٹ فرام 48 اپ ٹو 77 میں یہی ہوا تھا. بہت بڑی انسرجنسی چل رہی تھی. ضیاء الحق آئے, وہ تمام ہمارے قائدین جو ہے نا ٹیبل پہ بیٹھ گئے. 62 میں بھی یہی ہوا تھا, جو آج بھی نور خان پیکٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی لیڈرشپ نے مجموعی طور پر, خاص طور پر میاں نواز شریف نے اور پاکستان کی عسکری قیادت نے ان چیزوں کو ریئلائز کی, تب ہمیں اسپیس ملے گی, ادروائز ہمیں اسپیس نہیں ملے گی. یہ مجھے بتائیں, میں ابھی بلوچستان میں تھا تو جب لوگوں سے بات ہوتی ہے, ہر کسی کا آ کے تانا ایف سی کے اوپر آ کے ٹوٹ جاتا ہے. چاہے وہ جو لوگ ایف سی کے حق میں ہیں, جو خلاف ہیں, دونوں ہی, یہ بھی نہیں کہ جو صرف خلاف والے ہیں. وہ کہتے ہیں ایف سی کا ایک رول واپس بارڈر پہ جانا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو ایک کرپشن کا اتنا ایک سلسلہ بن گیا ہوا ہے, مجھے 2-3 بڑے سرکردہ لوگوں سے بات لگی جو انوالو بھی ہیں, ان کا جی ایک ٹرک چلتا ہے اسمگلنگ کا سامان لے کے, اسمگلنگ کا تیل ہو یا کچھ ہو, 30,000 ایف سی والے لے لیتے ہیں پر ٹرک, 10,000 لیویز والے لے لیتے ہیں, 5,000 پولیس والے لے لیتے ہیں. تو خالی سیاست کے علاوہ اور کوئی ایک اندازے کے مطابق 8 سے 10 کروڑ روزانہ رشوتوں میں چل رہا ہے. یہ جو اتنی بڑی انڈسٹری ہے, یہ بند ہونے کی کیسے کریں گے آپ؟ لیکن میں آپ سے عرض کروں نا, اٹ ڈیپینڈ اگین دی عسکری قیادت کہ وہ بلوچستان کے بارے میں کیا ڈیسیشن لیتا ہے. اگر وہ چیزوں کو صحیح کرنے کی جانب جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو رزلٹ ملے گا. اور ہماری جو میاں نواز شریف سے جو کل ملاقات ہے, ان میں ان چیزوں کو ہم پرائرٹی پہ رکھ لیں گے کہ بھئی آپ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کر لیں, اور اس مسعود علاج اس سے شاید جو ہے نا ہماری جو ایک ایشو یہ ہے, دوسرا ہمارا ٹارگٹ کلنگ ہے, تیسرا ہمارا سیکٹیرین ہے. تو شاید ان تمام چیزوں کو جب ہم کنٹرول کریں گے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بہت بہتر ہوگا. آپ نے میاں صاحب سے تو بات کی, تو کیا ابھی تک آپ کی عسکری قیادت سے کوئی بات ہوئی ہے اس کے اوپر؟ میری ابھی تک نہیں ہوئی. تو کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں نا, تو بڑا کی پلیئر ہیں اس میں. میں دیکھیں نا, میرا جو پولیٹیکل کنیکشنز ہیں وہ میاں صاحب سے, میرا مین جو فوکس ہوگا وہ میاں صاحب ہوگا. میاں صاحب سے ہم تمام باتیں رکھ لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میاں صاحب کی کیا رسپانس ہوگی. اچھا یہ بتائیں, میاں صاحب کی جو آپ نے بات کی, ابھی آپ نے کولیشن بنائی, آپ نے تقریر بڑی زبردست کل تقریر کی, اس میں آپ نے کہا کہ میں 5 دن رہوں, 1 دن رہوں یا 5 سال رہوں, میں رہوں گا عزت سے. دوسرا, کرپشن بالکل نہیں ہوگی. اب آپ کی جو کابینہ بن رہی ہے اور جو اس میں لوگ آئیں گے الائز کے, ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو پچھلی گورنمنٹ کا حصہ رہے, آپ کے حلیف جماعت کے ہیں, جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا, اب آپ کی گورنمنٹ میں ہیں. تو پھر تو وہی کلچر آ جائے گا, کیسے سنبھالیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ میں اپنی پارٹی کا ذمہ دار ہوں کہ میں بیسٹ لاٹ ان کو دے دوں. پختونخوا ملی عوامی پارٹی وہ اپنا ذمہ دار ہے کہ جو اس کے 14 ممبرز ہیں ان میں ایک بیسٹ کمپیٹنٹ آنیسٹ آدمی دے دیں. اب یہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے مسلم لیگ نون پہ کہ وہ کون سے لوگوں کو لے آتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں ملک بھائی, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کو مکمل ختم کریں گے, لیکن ہماری کوشش ہے کہ جتنا ہم اس کو کم کریں. جیسے میں نے آپ کو کل میں نے جو کیا, سب سے بڑا کرپشن کا ونڈو جو تھا نا چیف منسٹر کے ہاتھوں میں, وہ اس کی سیکریٹ فنڈ تھی. قانونی طور پر تو 50 لاکھ تھا, لیکن ویسی 50 کروڑ تک جاتا تھا ہر سال. 50 کروڑ سیکرٹ فنڈ, 30 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ یہ سیکریٹ فنڈز. یہ ان اربوں کے علاوہ ہے جو غائب ہو رہے تھے. تو میں نے کم از کم ایک چیز ہے نا, ایک ونڈو تو بند کیا نا, باقی دوسرے ونڈو جو ہے نا, ایک ہم نے نوٹیفیکیشن کل جاری کیا ہے صبح کہ کوئی بھی گورنمنٹ ملازم وہ پولیٹیکل پریشر نہیں دے گا. اگر اس نے پولیٹیکل پریشر دی تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت مشکلات ہیں. یہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے, ہم اس لیے کہ ہم اپٹیمسٹ نہیں بنیں گے, بڑی بڑی باتیں نہیں کریں گے, کوشش کریں گے کہ ہماری عمل اتنی بڑی ہو کہ وہ خود جو ہے نا حساب کتاب ہوگا. جو پچھلے 5 سال میں آپ لوگ ہی تقریریں کرتے رہے, آپ لوگ ہی ہمارے پروگرامز میں بھی آگے بتاتے رہے, جس میں اربوں روپے کا یہ چوری ہوتی رہی, کیا حساب کتاب دیکھیے ہوگا؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ پولیٹیکلی بائسڈ نہ ہوں. جو قانون کے اندر ہوتے ہوئے, اس قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو کرتے ہیں. مطلب میں کم از کم کسی پہ اس لیے ناراض نہیں ہوں کہ میری سیاسی مخالف ہے. تو قانون کے اندر رہتے ہوئے اکاؤنٹیبلٹی کے ہم قائل ہیں,
اور ہماری کوشش ہوگی کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں. اچھا، ایک میں اس پہ ذرا اسی چیز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، مسنگ پرسنس پہ اور امن لانے پہ. ایک طرف آپ کا بیان ہے کہ آپ عام معافی کے خلاف ہیں، آپ نے کہا میں جنرل ایمنسٹی کے میں حق میں نہیں ہوں. دوسری طرف ہم نے دیکھا بلوچستان میں ایکسپیریمنٹ بھی ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کچھ فراریوں نے ہتھیار ڈالے، گورنمنٹ ان کو 10,000 روپیہ مہینہ دے رہی ہے، تو وہ بڑا اچھا سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کو عام معافی دی، سب کچھ ہوا. اگر آپ عام معافی کے خلاف ہیں تو پھر یہ جو لوگ ہیں جو مجبوری سے، معاشی حالات سے بھی ایسے لوگ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں بیکاز ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، وہ ان کو کیسے آپ لائیں گے واپس مین اسٹریم کے اندر؟ اور دوسرا ایک سی میں ایڈ کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر اللہ نذر کا بڑا کرٹیکل رول ہے اس امن عامہ کو واپس لانے میں، اس کا سب سے اسٹرانگ گروپ ہے اور آپ ہی کے علاقے کا ہے، آپ ہی کی بیلٹ کا ہے. کتنے فیصد آپ کو امید ہے کہ وہ اپنے بیانات کے باوجود بات چیت پہ آئیں گے؟ دیکھیے مالک بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عام معافی ہے یہ بلوچ کی سائیکی کے خلاف ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باعزت نیگوسیشن میں جائیں اور باعزت جو راستے ہیں وہ نکالیں. باقی جہاں تک آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی، میں کہتا ہوں میں اس مسئلے کو اوور آل لیتا ہوں. جتنی بھی فریقین ہیں، اگر ہمیں ایک سپیس دیا، ہم سب فریقوں کے پاس جائیں گے، ہم سب کو جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں. وی ہوپ کہ ہم بہت زیادہ خوش فہمی بھی نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ہم جب جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں رسپانس دے دیں گے. آپ بار بار ایک فکرہ استعمال کرتے ہیں، اگر سپیس دیا، اگر یہ انہوں نے کرنے دیا. یہ سپیس آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ نے صوبے کے سربراہ ہیں. نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، دیکھیں نا، یہ پہلے بی ریئلسٹک. ٹھیک، جو آپ کی پولیٹیکل قیادت ہے اور آپ کی جو عسکری قیادت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جب تک یہ جو ہمارے دو ڈیمانڈز ہیں ان میں آن بورڈ نہیں ہوں گے، میں بالکل چیف منسٹر رہوں گا، بٹ مائی کنٹرول ول بی آن لیویز اینڈ پولیس. واٹ اباؤٹ دی ادر لا آف انفورسمنٹ ایجنسی؟ ٹھیک ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو کو سالو کرنے کے لیے یہ تمام پولیس دونوں تو صرف 5% علاقے پہ ہے. لیویز کو لے لے. میں کہتا ہوں آئی کین اونلی کنٹرول پولیس اینڈ لیویز. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ریئلسٹک لے لیں، جذباتی انداز پہ نہ لیں، بڑے سنجیدگی سے لے لیں. جو جتنے فریقین ہیں ان کو جب تک ہم آن بورڈ نہیں کریں گے، ہم 2-3 مہینے تک جو ہے نا یہ نعرہ بازی کرتے رہیں گے، لیکن یہ نعرہ بازیاں آگے تو نہیں اگر جائیں میں گی. یہ کہوں کہ آپ کا، جنرل کیانی کا، نواز شریف صاحب کا، ان 3 لوگوں کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی سچویشن کس طرح ٹیکل ہوگی، اور اگر ان تینوں میں سے ایک آدمی بھی اس پیج پہ نہیں ہے تو پھر آپ بلوچستان میں حالات بدلتے نہیں دیکھتے. آئی ایگری ود یو. ان کی جو ہے نا کم از کم یہ دونوں ایشو پہ ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی بھی ان میں سے ایک پیج پہ نہیں ہوا، آئی ایگری کہ یہ مسئلہ آگے نہیں جائے گا. آپ کو اس میں کچھ اپریہنشن ہے، کوئی لگتا ہے خطرہ کہ شاید نہ ہو؟ دیکھیں نا، میں نے ابھی تک فرینکلی میں کہتا ہوں کہ میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں نیک نیتی سے کر رہا ہوں. میری خواہش بھی ہے مالک بھائی، جو الیکشن میں لڑ کے آیا ہوں، مجھے اچھی طرح ہر لمحہ کا پتہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بلوچستان جس کرب سے گزر رہا ہے، ہمیں بالکل سنجیدگی کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کوئی حنا نہیں ہونا چاہیے. ہم اوورآل ملکی مفادات، صوبے کی مفادات، اس کو دیکھ کے میرٹ پہ فیصلہ کریں. پاکستان کے جو قانون ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملکی مفاد میں ہے، بلوچستان کی مفاد میں ہے کہ ہم یہ جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلز صحیح. ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ زیادتیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یہ جو کلنگز ہیں، اس میں ایجنسیز بھی ہیں اور وہ گروپس بھی ہیں. دیکھیں، آئی ایگری ود یو. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا نا کہ ہم سب کو جانتے ہیں. جو ٹارگٹ کلیں گے ہم اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، جس کا ہم خود شکار ہیں. ہمارے سب سے بڑا لیڈر مولبش دشتی مارا گیا. ٹھیک ہے نا. وہاں بے شمار کوئٹہ میں جو ہے نا سیٹلر مارے گئے، مزدور مارے گئے.
پختون مزدور مارے گئے ہیں، سندھی مزدور مارے گئے ہیں، وہ لوگ جو بالکل وہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں کیوں مارا. تو یعنی کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سویلین اور خاکی، ان کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، اب صرف آپ کا ایک پیج پہ آنا ضروری ہے کہ ان کو ڈیل کیسے کریں. ڈیفینیٹلی میں فرینکلی آپ کو کہتا ہوں کہ بلوچستان کی سچویشنز شاید مسلم لیگ کے سامنے اتنا کلیئر نہ ہو، اس کی شاید وہ اتنا ڈیپ تک نہیں گیا ہے، لیکن کم از کم میں ہوں یا یہاں عسکری قیادت ہے وہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں، اس کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. یہ بتائیے، میں آپ کے ایک بہت سینئر افسران سے بات کر رہا تھا، لا انفورسمنٹ کے، پولیس کے، دوسروں سے. انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ہم جب انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں ایف سی کے ساتھ اور دوسرے اداروں کے ساتھ، تو جب ہمیں کال ٹریسنگ وغیرہ اغوا برائے تاوان ایک مسئلہ ہے وہاں پہ، تو تب بھی ہمیں اکوپمنٹ ڈسیبل کر کے دیا جاتا ہے کہ ہم سن نہیں سکتے کانورسیشن کیا تھی. تو وہاں تو اداروں میں اتنا عدم اعتماد ہے. دیکھیے مالک بھائی، میں پھر آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلوچستان کے کیس کو سنجیدہ لیں اور اس کو سنجیدگی سے ٹیکل کریں. میں ان تفصیلاتوں میں نہیں جاؤں گا کہ وہ ود ان اسٹیٹ مشینری کیا کنفلکٹ ہیں، بٹ یہ ہے کہ اس کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے. میں آپ کو فرینکلی کہتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا تو ہم فرض کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنگ جاری رہا، لوگوں کی مار کٹائی اپنی جگہ پہ، بلوچ مائیگریشن کر رہے ہیں. میں بیشت بلوچ کی جو میرا سب سے بڑا جو ہے نا وہ ہے کہ میں بلوچ کی شناخت کو، بلوچ کی ڈیموگرافی کو، اس کی جغرافیہ کو سنبھالوں گا. تو لوگ مائیگریشن کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں. یہ ہمارے لیے جس طرح جو ہے نا ہمارے پڑھے لکھے لوگ، جتنے ڈاکٹرز تھے، جتنے عام آدمی تھے، آ کے جو ہے نا، مطلب میں 3-4 جگہوں کی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. فرینکلی وہ خضدار سے ابھی تک کوئی 5-6 ہزار لوگوں نے مائیگریشنز کی. مکران میں بے شمار لوگ جا رہے ہیں، گلف میں جا رہے ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو انسانی مائیگریشن ہے یہ بھی بیشت بلوچ کے ہمیں نقص دے رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری تمام تعلیمی ادارے آلموسٹلی اگر بند نہیں ہے تو فنکشنل نہیں ہے. بہت سے تو انٹیریئر میں بند ہیں. کالج لیول تک بھی اب یو کانٹ امیجن مالک صاحب، وی آر اسپینڈنگ راؤنڈ اباؤٹ 19 بلین روپیز آن ایجوکیشن. ہماری تنخواہیں صرف 19 ارب کی تنخواہیں. اور 19 ارب کی تنخواہوں میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ 1900 کمپیٹنٹ لوگ سال میں نہیں نکالتے ہیں. تو ایگریکلچر ہے ہماری، وہ تباہ برباد ہوگی. آپ ایک ٹاور گراؤ گے تو اس ٹاور میں جو جتنے ہماری مشینری ہیں، ٹیوبویلز ہیں، وہ تو گئے. صحیح، ٹھیک ہے نا. ٹریڈ کا حال یہ ہے کہ ٹریڈ خود ایک پیسفل ماحول ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں جو آپ کی جو ہے نا یہاں پہ مطلب جو گیپ آیا ہے ایکسپورٹ اور امپورٹس کے درمیان، جو آپ کے ڈیفیسٹ گئے، یہ صرف اور صرف امن کی وجہ سے. امن میں ٹریڈ ہوگی، امن میں بزنس مین آئیں گے. امن پہ ابھی ڈاکٹر صاحب اور بات کریں گے. ہمیں ایک چھوٹا کمرشل بریک لینا. میں آپ سے پوچھوں گا جو 4-5 مین گروپس ہیں جو اس وقت نیشنلسٹ گروپس ہیں، ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، ان میں سے 1-2 گروپس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ کے باقیوں سے بات ہو سکتی ہے. یہ آپ سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں کریں گے کہ جو اتنی کرپشن ہے آگے اس کا سدباب کیسے ہوگا. اس پہ میں آپ کو 1-2 انٹرسٹنگ فیکٹس شیئر کروں گا بلوچستان کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بریک سے پہلے آپ سن رہے تھے بات ہونے کا جی 19 ارب صرف ایجوکیشن کا بجٹ ہے اور 1900 اس کے لیے دکھانے کے لیے نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی 2-3 باتیں ڈاکٹر صاحب اور آپ سے اس پہ کرنا میں چاہ رہا ہوں. یہ اس پہ بھی آئیں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کتنے ارب کا ٹیکہ کون لگا رہا ہے. جنرل مشرف کے بارے میں ایک بیان میں چاہتا ہوں، ایک چیز سائڈ پہ ہو جائے، کلیئر کر لیں. آپ کے تینوں لوگوں کے اس پہ بیانات سٹینڈ مختلف ہیں. آپ کہتے ہیں پھانسی لگائے بغیر جذبات ٹھنڈے نہیں ہوں گے بگٹی کیس کے، نواب بگٹی کے قتل کے کیس میں. محمود خان اچکزئی جو آپ کے حلیف ہیں، مین آپ کے ساتھی ہیں،
اور اب ان کے بھائی صاحب گورنر بھی بن گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اتنے کلیکٹیو لوگوں کی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف صاحب جو آپ کی مین آپ کے پارٹنر ہے, جو آپ کا اتحاد و قائم رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی یہی اس قسم کے عندیے دیے ہیں کہ اگر مشرف کو عدالتیں جانے دیتی تو جانے دیں, ملک کو اس سے بڑے مسائل ہیں. یہ تو اتنے کی ایشو پہ تو آپ تینوں نہیں اکٹھے ہو رہے, تو باقی کس طرح ہوگا؟ دیکھیں نا, جہاں تک یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے پہ ہماری پالیسیاں ہوئے ہوں. ان کی محمود خان صاحب کی اپنی پارٹی ہے, میاں صاحب کی اپنی ہے, ہماری اپنی ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ مشرف کو جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دیں. جیسے آج بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا, ججمنٹ پاس کیا, اس کی ناقابل ضمانت وارنٹس ایشو کیے. ہم کہتے ہیں جو بھی پاکستان کا مروجہ آئین ہے اس آئین کے مطابق اگر کوئی ایک شخص کسی ایک شخص کو مار دیتا ہے, اس کا سزا جو بھی ہے وہ عدالتیں تعین کریں. تو کل کو انسٹیٹیوشن ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ عسکری ادارے اور آپ ایک پیج پہ ہوں, آپ کو اسپیس چاہیے. کل کو اگر آپ یہ ایک انسٹیٹیوشنل کریش شروع ہو جائے, خالی مشرف صاحب تو ٹرائل پہ نہیں جائیں گے, اور بھی بہت سے افسران آئیں گے, پھر وہ ایک دائرہ بڑھتا جائے گا, فیلڈ کمانڈر وہاں پہ آئے گا, جو اس زمانے کا وہاں کے بریگیڈیئر جی او سی ہوگا وہ انوالو ہوگا. تو یہ ایک نیا ایک باکس بھی تو کھل سکتا ہے. لیکن نا کیا بلوچستان میں آپ یہ افورڈ کرتے ہیں؟ کس طرح کا؟ دیکھیں نا, میں اس میں سمپلی یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ایف آئی آر جو کٹا ہے وہ مشرف کے خلاف کٹا ہے, ٹھیک ہے نا. اس ایف آئی آر کے مطابق جو آپ کے کورٹس کہتے ہیں, جو آپ کے آئین کہتا ہے, اس کے مطابق ہونا چاہیے. سی آئی ڈی بلوچستان نے مارچ 2013 میں ایک رپورٹ سبمٹ کی سپریم کورٹ میں, جس میں اس نے کہا 10 ملٹری پرسنل, جس میں 2 لیفٹنٹ کرنلز ہیں, 6 میجر ہیں, 2 صوبے دار ہیں, یہ ان کو کہا کہ جی یہ لوگوں کو اٹھانے میں شامل تھے, یہ تھے وہ تھے, بلوچستان کے اندر سب کچھ. کیا آپ لوگ اس قسم کی چیزوں کو بھی اٹھائیں گے؟ پھر آپ کلیش نہیں کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں نا, ہماری تو ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ جو بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سب ایک پیج پہ ہوئے اس ایشو پہ تو مسئلے ختم ہوں گے. اگر آپ نے پہلے بھی خود یہ کہا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک ہی ویو لینتھ پہ نہیں ہوا تو ہمارے مشکلات بڑھیں گے. چلے اب آ جاتے ہیں کرپشن کی طرف. اس صوبے کے 2 ہی مسئلے تھے, ایک یہ لانسنس, یہی مسنگ پرسن, دوسرا کرپشن. آپ نے ہمیں فگر سنا کے آنکھیں کھول دی کہ 50 لاکھ سے 40-50 کروڑ تک فنڈ تھا. ایک اور بڑا ڈرامہ ہوا, 25-25 کروڑ پکڑا دیا تمام پارلیمنٹیرینز کو, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اربوں روپیہ تھا وہ بھی ہوا میں غائب, سب کھایا گیا. تو کیا آپ لوگ یہ اب بند کریں گے؟ کیا آپ لوگ بھی مجبور ہیں کہ دیں گے آپ کچھ؟ دیکھیں مالک بھائی, پچھلے 10 سالوں میں جو بلوچستان کے ساتھ ہوا, جو ہم نے خود کیا, ٹھیک ہے نا, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. مطلب کرپشن کا یہ حد تھا کہ جتنے پیسے آتے تھے گراؤنڈز میں نہیں, وہ سب کرپشن کی زد میں. اس میں پولیٹیکل لوگ, اس میں بیوروکریٹس, اس میں جتنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لوگ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی کرپشن مکمل طور پر بند ہوگا, لیکن بھی ٹرائی اور بیسٹ کہ اس کو ہم ریڈیوس کریں. اس قسم کے فنڈز بند کریں گے؟ دیکھیں نا, یہ اگین ڈیپینڈ دی کولیشن پارٹنر اینڈ دی فیڈرل ڈائریکشنز. ہم بیٹھ کے تینوں پارٹیاں وہ کہ ہمیں اس ایشو پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی کم از کم سبق کی میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہر فرد, اب ہم اسلام آباد میں 10 سال میں 5 سالوں میں میں رہا, ہر بار بلوچستان کو اسی طرح پکارا گیا, جی پیسے تو ہم دے رہے ہیں اور کرپٹ آپ لوگ آ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کو, یہ بڑی ندامت والی داغ ہے. اس کو ہم کوشش کریں کہ ہم بلوچستان کے جو وزراء ہوں گے اس سے مٹھا دیں. اچھا, خالی پولیٹیشینس کی بات نہیں, ہر محکمے میں اندھی مچی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اس سے بڑا شاید کرپٹ ادارہ دنیا میں نہیں ہے. 7 ارب کے تو انہوں نے صرف 2 واٹر فلٹر پلانٹ بنائے, اس میں سے ایک قطرہ پانی نہیں نکلا. میں ابھی کچھ ڈاکیومنٹس دیکھ رہا تھا
جو آپ سے پہلے چیف منسٹر کا جہاز خریدا گیا، پہلا جہاز 6.5 کروڑ کا تھا، جو بازار میں اس کی قیمت تھی 6.5 کروڑ، اسے بہتر حالت میں مل رہا تھا، اس کی مرمت پہ 8.5 کروڑ روپیہ اور لگا دیا گیا. تو کیا یہ ساری چیزیں آپ انویسٹیگیٹ کروائیں گے، انکوائریز کھولیں گے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. شاید مجھے ابھی تک، کیونکہ میں کل میں نے حلف اٹھایا، میں یہاں میں ابھی تک میں نے کسی سے بریفنگ نہیں لی، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے کئی گنا وہاں پہ کرپشن ہوا ہے. یہ تو خطرہ ہے، یہ تو خطرہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری یہ کوشش، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ہم ٹرانسپیرنٹ، نان پولیٹیکل اورینٹڈ، ایک امپارشل اکاؤنٹیبلٹی پہ ہمارا بلیف ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہ تمام چیزوں کا جائزہ لے لیں. مطلب پیسہ مفت میں ہمیں نہیں ملا، ہم نے جدوجہد کی. 65 سال ہماری جدوجہد رہی، تب ہمیں NFC اس فارم میں ملا، تب ہمیں 18ویں ترمیم ملا. اس میں ایک آدمی کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس میں بہت بڑی اس کنٹریبیوشن. سال آپ کو 133 ارب آپ کے پاس ہوگا، جو بڑی رقم ہے. 70 لاکھ کی آبادی ہے، 133 ارب بڑی رقم ہے اگر صحیح استعمال ہو. نہیں، اس طرح بھی نہیں ہے. مطلب اس میں جو ہمارے نیٹ ڈیولپمنٹ کے جو بچیں گے وہ 35 ارب ہوں گے. باقی جو ہماری پے ہیں، پینشنز ہیں، راؤنڈ اباؤٹ وہ اس میں جا رہیں گے. اب ڈیولپمنٹ کی جو اس وقت ہماری جو فگر ہم دیں گے، پچھلے سال 33 ارب روپے تھے، اس سال شاید جو ہے نا وہ پروجیکشن کوئی بڑھا رہے ہیں. ابھی تک ہمیں فائنینس نے نہیں بتایا، بٹ ٹینٹیٹیولی دے ول گو اپ ٹو، پہلے سال 180 بلین تھا، میں بھی اس میں 90 ہو یا 90 کو کراس کر جائے. تو ہماری جو اپنی اینول ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 35 بلین پہ ہے. آپ کی ترجیحات کیا ہے اس باری؟ صحت پہ، ایجوکیشن پہ کیا کر رہے ہیں؟ مالک بھائی، ہماری تو ترجیحات یہی ہے کہ ہم بلوچستان کو جہالت کے اندھیرے سے نکالیں. ہماری فرسٹ ترجیحات ہماری ایجوکیشن ہوگی. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ہر بچے کو وہ سہولتیں دیں جو آج دوسرے دے رہے ہیں. ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم جو ٹیچرز ہیں، ہم نے اپیل کی ہے ان سے کہ آپ اپنے اسکولوں میں واپس آئیں. اپیل سے تو نہیں، یہ تو ڈنڈے سے ہی سارا کام ٹھیک ہوتی ہے. آف کورس پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈائریکٹیو ایشوز کی. اگر وہ ڈائریکٹیوز ان لوگوں نے نہیں مانا، جو بھی رولز آف بزنس بتاتے ہیں ہماری بلوچستان گورنمنٹ کی، ہم اس رولز آف بزنس کے مطابق جائیں گے. اینڈ ہماری تینوں پارٹیوں کی، بلکہ آپ تو کل تھے، میں نے تو کہا یہ 65 آدمی ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہم ٹرائی کریں گے کہ بھائی، لیکن مشکل کام نہیں ہے ان 65 کو ٹھیک کرنا. مشکل ہے، لیکن یہ سب لیٹ سے 100% تو کہیں پہ ہی نہیں. اگر ہم تھوڑے بہت بھی بڑھے نا بھی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امپرومنٹ دیں گے. اور ہم نے 3 مہینے کے ہم ٹارگٹ رکھ رہے ہیں. 3 مہینے میں ہم اپنی پرائرٹیاں فکس کریں گے، اور اس 3 مہینے کے اندر آپ کو، باقی دوستوں کو جو ہمارے خیر خواہ ہیں تمام ملک میں، ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا ہیں. ابھی اگر ہم زیادہ بولیں تو اچھا نہیں لگتا ہے. آپ نے بڑا سٹرونگ سٹانس لیا کہ جی یہ ساحل اور وسائل ہمارے ہیں. پھر آپ لوگوں کا بڑا سٹرونگ سٹانس تھا یہ ریکارڈک ایشو کے اوپر، یہ گوادر کے ایشو پر. ساروں نے کہا بڑا زبردست کام ہوا ہے. میاں صاحب نے بھی کہا کہ چائنا نے بڑا زبردست کام کیا ہے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے آپ لوگوں کا کرٹیسزم تھا گوادر کو چائنیز کے حوالے کرنے پہ. بات ہوتی تھی جی $35 ملین کے اوپر کیا کر رہے ہیں. گوادر کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ پھر آپ نے ایک بیان بھی داغ دیا کہ گوادر پستی میں بڑی زمینوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے، ہم وہ بھی کھولیں گے اور ری ڈو کریں گے. گوادر کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اور چائنا کے ساتھ اب آپ کے کیا، کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں نا، میری ایک 18ویں ترمیم میں ہماری ایک کمٹمنٹ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. بدقسمتی سے اس نے پورا نہیں کیا. وہ یہ تھا کہ ہم ایگریمنٹ کو سائن نہیں کر رہے تھے. ہماری یہ تھی کہ 3 سبجیکٹ کمیونیکیشنز کو ہمیں دے دیں. اس نے کہا کمیونیکیشن نہیں، بٹ ہم نے کہا چلو پورٹ کو ہمیں دے دیں. وہ اس پہ راضی نہیں ہوا، کانسٹیٹیوشنل اس پہ. لیکن ان لوگوں نے یہ کیا کہ گوادر پورٹ کو ہم آپ کو دے دیں گے تھرو لیجسلیشنز. ٹھیک. 3 ہم گارنٹر تھے ان کے، نوید قمر، رضا ربانی، خورشید شاہ. ادھر سے میں، سردار اسرار زہری اینڈ آغا شاہد بگٹی. بٹ ان لوگوں نے، آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کے چاہے منرلز ہوں چاہے سائل ہوں، اس تمام میں جب تک آپ بلوچستان کے عوام کو آن بورڈ نہیں کریں گے، وہ
اس طرح نہیں تو چلے کیا گا. گوادر اور چائنا والا یہ کانٹریکٹ اب آپ اس کو دوبارہ کھولیں گے؟ لیکن گورنمنٹ کے ہمیں ساتھ اس کی ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیا ہوا ہے کیا نہیں تو آپ ہوا. اس کو ابھی کھولیں گے, ٹیک اپ کریں ڈیفینیٹلی گے؟ ہم اس کے پاس جائیں گے کیونکہ ہم پروٹیکٹرز ہیں. ہماری یہ کمٹمنٹ ہے اپنی عوام سے کہ ہم آپ کی سائل اور وسائل کو دونوں کو پروٹیکٹ کریں گے. چلیے مجھے آپ بریک لینا, اس کے بعد میں ریکارڈنگ پہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. اور آج ایک آرٹیکل بھی چھپا جس میں اس نے کہا کہ آپ کو ایک دو باری چلی ولی بھی بڑا سیر کرایا انہوں نے, یہ ریکارڈنگ والی جو ترتین کمپنی تھی, تو آپ بڑا ہمدردی کا رویہ رکھتے ہیں. اس پہ بھی بریک کے بعد آگے بات کریں گے کہ ایک طرف چائنا پہ آپ کا رویہ سخت ہے, دوسری طرف آپ کا رویہ ذرا نرم ہے, تو یہ کیا وجہ ہے اس کی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا, آج ایک دا نیوز میں ایک آرٹیکل چھپا ہے, ایک کامنٹ چھپا ہوا ہے شاہین صاحب صاحب کا. اس میں دو تین بڑی انہیں کیٹیگوریکل باتیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ چلی اور کینیڈا, آپ کو جو یہ فرم تھی وہ لے کے گئی, اور یہ اینتوفیگاسا والے اور پاکستان ٹیٹین کارپوریشن یہ آپ کو وہاں لے کے گئے, تو اس لیے آپ کا بڑا رویہ ان کی طرف ہمدردانہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک نصیر بلوچ صاحب ہیں, یہ ایکس مینیجر ہیں ٹی سی سی پی کے, اب اس کے مینیجر ہیں کوئٹہ کے, وہ بھی آپ کے بڑے قریبی عزیز ہیں. تو یہ جو انفلوئنس ہے, اب آپ جہاں ادھر آپ بات دوسری کرتے ہیں, لیکن یہاں جہاں اربوں ڈالرز کا پروجیکٹ ہے, اس میں آپ دو تین بس ٹرپس کے اوپر ہی آپ کا دل نرم ہو گیا, یا وٹ ایور کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں میں آپ سے مالک بھائی, اچھا آپ نے ایک کویسچن کیا. میں شاہین صفائی صاحب سے جیسے سینئر جرنلسٹ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. نہ میں چلی گیا ہوں, اب گئی نہیں. میں بالکل گیا ہوں, نہ میں کینیڈا گیا ہوں. اگر شاہین صفائی صاحب کو کوئی پروف ہے کہ میں ٹیتین کے حوالے سے گیا ہوں یا کسی کے, وہ پروف لائے. ادروائز میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, میرے سینئر جرنلسٹ ہیں, اگر اس نے تردید نہیں کی تو میں اس کو سیریس لے کے میں اس کے خلاف قانونی چارہ کروں گا. یہ جو ڈاکٹر صاحب باقی دوسرا جہاں تک نصیر بلوچ ہے, نصیر بلوچ میرا عزیز نہیں ہے, میرا علاقہ کے آدمی ہے, ڈسٹرکٹ کیچ کا ہے, اور میں دیکھو ان مسئلوں پہ بڑا کلیئر ہوں. آئی ایم اے پروٹیکٹر آف مائی کوسٹ. میں اس میں نہیں جاتا ہوں کہ کس کو دیا ہے کس کو نہیں دیا ہے, بٹ میں یہ دیکھوں گا کہ اگر جو کلاس جو کوئی بلوچستان کے عوام کے خلاف ہو, میں اس کو ریئیکٹ کروں گا. اچھا سپریم کورٹ نے تو اڑا دیا ان کا کیس, یہاں پہ سارا کچھ ہوگا, تو کیا آپ ریبیٹ نئے ٹینڈرز منگوائیں گے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, میں ابھی تک اس بارے میں بالکل میں جنرلی جانتا ہوں, اوپن ہے, کھلے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں میں جاؤں گا دیکھوں گا, اور وہ کہ اس میں کیا ہوا ہے کیا کیس ہوا ہے. مجھے اس کی بیک گراؤنڈ کا اتنا پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے اس پہ کوئی بریفنگ نہیں لی ہے. لیکن مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ شاہین صفائی جیسے سینئر جرنلسٹ اور یہ کہیں کہ جی اس کو ٹیتین کمپنی, مجھے تو ٹیتین ہے, میں اتنا باری آدمی ہوں کہ وہ کوئی بھی مجھے جو ہے نا, مجھے اپنی کمٹمنٹ پہ بہت بھروسہ ہے. آپ ڈاکٹر ہیں, وہ بھی آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں, تو ظاہر آپ نے گہری نظر رکھی ہوگی بلوچستان کے مسائل پہ. ایک ایشو ہیلتھ کا بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ, بہت برا حال ہے. مطلب ایک چھوٹا سا اسٹیٹسٹک ہے, صرف جو عورتیں بیچاری مائیں بننے کے پروسیس میں ہر لاکھ پہ سے 700 عورت مر جاتی ہے. پورے ملک میں 267 ایوریج ہے, یہاں 700 سے بھی زیادہ ہے. اس قسم کی چیزیں ہیں, کلینکس نہیں ہیں, وہ نہیں ہیں. لا اینڈ آرڈر کی تو آپ نے بات کر دی, یہ آپ کا شارٹ ٹرم اس پہ, اور روڈز بالکل نہیں ہیں, کیا اس پہ آپ لوگ دیکھیں, اس میں ہم بالکل جنگی بنیادوں پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ میرے خیال میں بلوچستان میں بہت زیادہ ہے, اور ہمارا مٹرنل مورٹیلٹی تو بالکل ہی, ہماری جو مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. اب یقین کریں کہ 10 سال پہلے خزدار ہاسپٹل زیادہ اکوپڈ تھا بنسبت آج کے, وہاں تمام سرجریز ہوتے تھے. اس وقت خاص طور پر میں بلوچ علاقوں کی بات کرتا ہوں, گوادر ہم نے کہا اس کو دبئی بنا دیں گے, لیکن ابھی تک اگر وہاں کوئی معمولی کمپلیکیٹڈ لیبر ہو جائے وہ مر جاتی ہے. ہمیں وہاں کوئی سہولت نہیں ہے, خاران میں ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے, پنجگور میں ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے, واشوک میں ہمیں کوئی سہولت نہیں ہے, نوشکی میں ہمیں نہیں ہے. اس طرح نصیر آباد میں آ جاؤ گے, اس طرح پختون علاقوں میں جاؤ گے
تو ہمیں جو ہے نا ان جگہوں پہ جنگی بنیادوں پہ کام کرنا ہے، اور جو ڈاکٹرز ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ آپ ڈیوٹی دے دیں، اور اگر ان لوگوں نے ڈیوٹی نہیں دی تو ہم اس کو قانون کے مطابق ٹیکل کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرائورٹی لا اینڈ آرڈر کے بعد ایجوکیشن، ہیلتھ ہے. ہم مطلب آپ ہمارے جو کوئٹہ ہے جس میں 3-4 بڑے ہاسپٹل ہیں، ان میں بھی سہولتیں نہیں ہیں. یہ نہیں کہ پیسے نہیں ہیں، کروڑوں روپے ہیں، لیکن وہ عام آدمی تک پہنچتے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ کی یہ پلانس تو بڑے اچھے ہیں، آپ ہیلتھ پہ لگانا چاہ رہے ہیں، ایجوکیشن پہ لگانا چاہ رہے ہیں، آپ صوبے کی جو ریسورسز ہیں ان کو بچانا چاہ رہے ہیں ساروں کے اندر، لیکن اینڈ میں آ کے بات آ جاتی پالیٹکس کی کہ آپ کی ترجیحات اور آپ کے حلیفوں کی ترجیحات کیا ہیں. کیا ایسی ریڈ لائنز ہیں کہ جو یا ٹارگٹس ہیں کہ جو اگر نہ کراس کیا، اگر وہ آبجیکٹ آپ نے نہ اچیو کیے تو آپ لوگ علیحدہ ہو جائیں گے؟ آپ نے لا اینڈ آرڈر پہ کہا کہ ہم تینوں کا پیج پہ ضروری ہے، اگر وہ پیج پہ نہیں آتے تو کیا آپ ایک پپٹ چیف منسٹر بن کے بیٹھے رہیں گے؟ میں ایک اسپوکس مین ہوں. ابھی تو میں چیف منسٹر ہوں، بٹ پریویسلی میں ایک اسپوکس مین تھا اپنے پارٹی کا. میرے پارٹی کے بڑے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز ہیں، اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز کی مطلب کمپلیٹلی اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. اگر ایسی کوئی صورتحال رہی، یقیناً میں اپنی سینٹرل کمیٹی کے پاس جاؤں گا، وہ تمام تفصیلات اس کے سامنے رکھوں گا. جو بھی پارٹی کے میں اب یہ پرزیوم نہیں کروں کہ میں نہیں کر سکتا ہوں. دیکھیں نا، ہم لیکن آپ بے بس بیٹھ کے نہیں بیٹھیں گے ایک دن، آپ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، آپ اقتدار رہیں گے. اگر اصولوں کی ہوگی بات تو چلے گی، ورنہ میں نے آپ کل بھی یہی کہا تھا کہ اقتدار میں رہیں گے، باعزت رہیں گے. 1 دن رہیں یا 5 سال رہیں، ہم 16 سال سے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے وہ کہتے ہیں پاور میں عادت بڑی جلدی بدلتی ہے، ایک دن موٹر گیٹ بنتا ہے تو عادت بدلتی ہے. میں پاکستان کے آپ کی توسط سے تمام میڈیا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں غور سے پڑھیں، غور سے دیکھیں، کیونکہ ہماری اس وقت پاکستان کی مجموعی عوام کی اتنی سپورٹ مجھے شاید حاصل ہے. امیدیں بہت ہیں آپ سے، اگر آپ سے خالی بلوچستان کے لوگوں کی امیدیں نہیں ہیں، ہم سب کی امیدیں واپس. میں یہی کہتا ہوں بلوچستان کے تو اگر آپ جا کے اس وقت سروے کر لیتے تھڑوں پہ تو آپ کو پتہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بہت لمبی جدوجہد ہے کی ہم نے 30-35 سال. ایک سوال مجھے بڑا کھٹکتا ہے، آپ کی اپنا کیریکٹر بڑا صاف ہے، آپ کی سیاست صاف رہی ہے، آپ کی پارٹی بڑا کلین سٹانسز ہیں، چاہے انسان. کچھ چیزیں جو آپ کی کانٹرڈکشنز ہمیں نظر آتی ہیں. ایک بہت بڑے آدمی ہیں امام بھیل صاحب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اسمگلنگ کے بادشاہ ہیں، نارکوٹک سے بادشاہ ہیں. ان کے بارے میں گروپس کہتے ہیں کہ جی یہ اپنے نیٹ ورک سے مخبری کرتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے، اور اس کے بدلے ان کو پروٹیکشن ملتی ہے، اور ایکسٹریم دوسرے گروپس نیشنلسٹ وغیرہ ان کے بڑے خلاف ہیں. انہوں نے آپ کی پارٹی جوائن کر لی 2010 میں، اور آپ لوگوں نے کر لیا. اس قسم کے آدمی کیوں؟ ایکچولی دیکھیں نا، شاید آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ امام کی والد میر یعقوب تھا، وہ میر غوث بیزنجو کا قریبی آدمی تھا، اور اس کے تعلقات پھر امام کے تعلقات جب میر صاحب ہوئے، میر صاحب اور اس کے فیملی سے بہت قریب ہیں. ٹھیک ہے نا. بیچ میں وہ تھوڑا سا کسک کے کوئی اور پارٹی میں گیا، لیکن اس نے پھر جو ہے نا میر صاحب کی جو پارٹی تھی اس کو جوائن کیا. میں سمجھتا ہوں کہ سب یہ کانٹرڈکشنز نہیں ہے. ہماری جو پالیسی میکنگ ہے، ہماری کونسل ہے، ہماری سینٹرل کمیٹی ہے، وہ انٹائرلی اس کی قیادت وہ پولیٹیکل ورکر کر رہے ہیں جو جدوجہد کے پیداوار. لیکن اب آپ پولیٹیکل، اب اپوزیشن پارٹی تو نہیں ہے، اب آپ اقتدار ہیں، اب آپ پہ رسپانسبلٹیز مختلف نوعیت کی ہیں. چلیں اس زمانے میں تو اور بات تھی، اب تو آپ پوزیشن آف پاور میں ہیں. اگر پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو اوپنلی ڈرگ کے انوالوڈ ہیں، یا ان پہ اوپر پوری فائلز ہیں، سب کچھ ہے، تو کیا آپ کو یہ اس کا بڑا نقصان نہیں؟ میں آپ سے اس کو جو ریئل اسٹیٹمنٹ تھا وہ میں نے دے دیا. باقی یہ ہے کہ بینگ اے چیف منسٹرز میری یہ کوشش ہوگی کہ جو میرے فرائض ہے، جو میری الیکشن مینیفیسٹو ہے،
اس کو اتل وسا میں امپلیمنٹیشن پہ لے جاؤں. اور ہم بڑے مشکل حالات میں ہیں. وی ہیو ٹو پرابلم, وی ہیو دی چیلنجز بٹ وی ہیو دی سیم اپرچونٹی. اگر ہم نے کسی غریب کو یہ احساس دیا کہ تانا دار تم پہ ظلم نہیں کرے گا, اگر کرے گا تو مجھے بتاؤ, میں اس کو کوئکلی رسپانس دے دوں گا. اگر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ جی سیلاب میں میرا گھر بر تباہ ہو گیا اور اب یہ آدمی سیلاب زدگوں کی پیسوں کو چوری ہونے نہیں دے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس اپرچونٹی بھی ہیں, چیلنجز بھی ہیں. اگر اس چیلنجز کو ہم نے میٹ کی تو اپرچونٹی ہمارے پاس بہت ہیں کہ اگر ہم نے اپنے پیسے دیکھیں نا, ہمیں یہ کردار کیسے ملا. 88 میں ہم پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے. جب حکومت میں گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ یہ اٹس گڈ, مطلب سو مچ سو کہ میں نواب اکبر بگٹی صاحب کی انتہائی قدر کرتا ہوں. وہ اس کی آخری حد تک میرے اس کے تعلقات بہت اچھے تھے. اور اس زمانے میں بھی ہم نے دیکھا, میں نے نواز صاحب ہم اور آپ نہیں چل سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, لیکن وزارتوں میں ہم نے استعفیٰ دے دیا. میں وزیر صحت تھا, میر اکرم دشتی اسپیکر تھا. ہم نے کہا نواز صاحب آپ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں, لیکن ہم چل نہیں سکتے ہیں, ہم آپ کی حکومت کو بھی گرانے نہیں دیں گے. ہم اس کے ساتھ رہے اور استعفے دے دیے. ٹھیک ہے نا. ہم جب اگر آپ کی حکومت کو اب نہ چلنے دیا, ایک منٹ, اس میں جب ہم ہر وقت ایک لائن کھینچتے ہیں, اس لکیر سے اوپر نہیں جاتے ہیں, اس لکیر سے نیچے نہیں جاتے ہیں, تو ہماری ایک مینیفیسٹو ہے اور اس مینیفیسٹو کے مطابق ہم چلیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا وقت رہ گیا, مجھے بتائیے اگر آپ کی حکومت کو نہیں چلنے دیا جاتا یا آپ کو خاص طور پر لا اینڈ آرڈر کے اوپر وہ سپورٹ نہیں ملتی اور آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اس کے بلوچستان پہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ لیکن میں آپ سے عرض کروں نا, میں ابھی یہ سپوز نہیں کروں کہ میری حکومت کو چلنے نہیں دیں گے, اور میں یہ سپوز نہیں کروں کہ میں جلدی استعفیٰ دے دوں گا, کیونکہ جو ٹرسٹ عوام کی ڈیولپ ہو چکی ہے, یقیناً یہ پرابلم میرے صرف نہیں ہے, یہ میاں نواز شریف کی بھی ہیں, یہ پاکستان کے مجموعی عوام کے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو ہم پریزیوم نہیں کریں. کتنے دن میں ہم آپ کو جج کریں؟ 30 دن, 60 دن, 90 دن, کہ ہمیں نظر آئے کہ یہ حکومت آخری 15 سیکنڈ رہ گئے, کتنے دن میں ہم آپ کو جج کریں؟ ہم جو پلان کر رہے ہیں, ہماری سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ جو ہم بلائیں گے, وہ ہم کوارٹر ٹو کوارٹر کرتے ہیں, 3 مہینے کی. 3 مہینے میں ہم اپنے پروجیکشن دیتے ہیں, 3 مہینے میں ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, 3 مہینے کے بعد پھر سینٹرل کمیٹی میں آتے ہیں, پھر ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سا فیصلہ ہم نے کیا ہے, کون سا نہیں ہوا ہے, نہیں ہوا ہے تو اس کے ریزنز کیا ہیں. تو میرے خیال میں ہم 90 ڈیز میں آپ ہمیں دیکھیں گے. تو 90 ڈیز کے بعد آپ ہمارے ساتھ یہیں بیٹھ کے انٹرویو کریں گے؟ میں دیکھو نا, میں مالک بھائی میں بالکل فرینک آدمی ہوں. جو بھی میری ناکامی ہوگی میں مان لوں گا, جو میری کامیابی ہوگی آپ اس کو مان لیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ, بیکاز بلوچستان پاکستان ہے. اور میں ابھی تک آپ ان کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی بھی اپنا سیل فون خود ہی اٹھاتے ہیں, خود ہی جواب دیتے ہیں, کوئی چیف منسٹر اور نہیں کرتا. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. باتیں آپ نے سن لی, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو ان کی باتوں میں کتنی صداقت لگتی ہے. نیت کا فقدان نہیں ہے. اینڈ وی اونلی ہوپ کہ جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں بلوچستان میں, جس میں عسکری قیادت بہت کرٹیکل ہے, کہ وہ آپ کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور اس کو نیشنل انٹرسٹ میں دیکھیں. یہ بلوچستان کا آخری موقع ہے, اور جو بلوچستان کا آخری موقع ہے وہ پاکستان کے لیے بھی آخری موقع ہے. اللہ پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.